आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। पैनामा लीक्स, क्या बादशाहों और शहजादों की कहानियां अब चल सकेंगी? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस कमजोर है या कानूनी टीम? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जजेस खुद चाह रहे हैं कि ये जल्दी जल्दी इसका फैसला आए। आज इमरान खान के वकील हामिद खान साहब ने मुस्लिम लीग नून के और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बड़े अच्छे अंदाज में अदालत उज़्मा के सामने पेश किया। हनुमान के चाहने वालों ने जब हवाओं में उड़कर सामना किया तो खुश्क पत्तों की तरह बिखरकर जमीन की खाक चाटी। हिंदू महाराज के चेलों ने जब खुश्की पर शरपसंदी की कोशिश की तो लाशें उठाकर दुम दबाकर भागते नजर आए। हर तरफ से नाकामी के बाद पानी का रास्ता बचता था। आज उस पर भी तबाह आजमाई की। सोचा होगा गाफिल होंगे, सोचा था कि पानी के नीचे नीचे जाएंगे और अपने मजमूम अज़ाइम की तकमील कर लेंगे, लेकिन आज भी उनके नसीब में फरार लिखा था। आज भी उनके नसीब में पीठ दिखाकर भागना लिखा था। आज भी उनकी किस्मत में दुम दबाकर भाग जाना ही लिखा था। क्योंकि मोदी सरकार शायद आबदोज गाजी से मिलने वाला, ऑपरेशन द्वारका से मिलने वाला सबक भूल चुकी है। शायद वो भूल गए हैं कि दिन हो या रात, चटियल मैदान हो, फलक बोस पहाड़ हो, पाक फजाओं का नीला आसमान हो या फिर समंदरों की गहराइयां, इस पाक वतन के बेटे हर पल जागते रहते हैं, कुर्बान हो जाने के लिए तैयार रहते हैं। भारत ना पहले कभी कामयाब हुआ था, ना आज कामयाब हो सका है और ना ही आइंदा कभी कामयाब हो सकेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन कामयाबी के लिए दलाइल की एक जंग पैनामा लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट में भी जारी है। और अब तो दलाइल की इस जंग में तहरीक इंसाफ के हामिद खान तनकीद के तीरों से दिल बर्दाश्ता होकर पीछे हट चुके हैं। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, चूंकि वकील तो नून लीग की जानिब से भी तब्दील किए जा चुके हैं। नई बात तो कतर के शहजादे जासिम का वो खत है जिसको मियां नवाज शरीफ के हामी और खानदान शरीफिया के हमदर्द नुस्खे कीमिया के तौर पर पेश कर रहे हैं। देखो, ये है असल बात, ये है असल हकीकत। इस तरह आए लंदन के फ्लैट्स, ऐसे कमाई गई सारी दौलत, बिला वजह का शोर, बिला वजह की बातें, बस अब बात खत्म। सवाल ये है, क्या वाकई अब बात यहाँ पर खत्म या यहाँ से बात शुरू होती है? इसी पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है PMLN से हमारे साथ हनीफ अब्बासी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शहरियार खान आफरीदी साहब ने ज्वाइन किया है और सीनियर एनालिस्ट मोहसिन बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। मोहसिन बेग साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, क्या ख्याल है ये जो कतरी शहजादे हैं हमद बिन जासिम, इनकी अचानक ड्रामाई आमद ने पैनामा लीक्स, ये जो केस है पैनामा का, इसको मजीद उलझा दिया है या सुलझा दिया है? क्या ख्याल है सर? क्योंकि ये मामला तो देखें, और फिर अगर इनके पास ये खत पहले से मौजूद था तो क्यों ताखीर हुई इसको लाने में? चूंकि 5 अप्रैल से आपको याद होगा ये केस सामने आया है ना, उसके बाद इतना शोर मचा, 15 नवंबर को ये खत पेश किया गया। पर उस पे तो जो डेट है वो 5 नवंबर की है और उसमें एक रिपोर्टर्स बता रहे थे कि इनके साहबजादे खुद कतर में थे जब वो ये लेटर लेने गए। इससे तो एक चीज प्रूफ हुई कि वाकई करप्शन है, अदरवाइज इस लेटर की जरूरत नहीं थी। और इतनी जल्दी में ये लेटर बनाया गया कि वो भी अपनी यादाश्त जो है प्रिंस साहब प्रॉपर्ली बयान नहीं कर सके। आपने कहा कि इस खत से ये प्रूव हुआ कि करप्शन है, कैसे प्रूव हुआ? वो इसीलिए हुआ कि अगर आपके पास मनी ट्रेल बताने का कोई जरिया नहीं था तो आप ये लेटर ले आए हैं। एक ही क्वेश्चन इस पनामा गेट में चल रहा है कि आप ये बता दें कि ये पैसे वहां कैसे गए। कह रहे हैं अगली तारीखों में बताएंगे ये सब हम। देखें, अगर वो बताना होता तो पहले बता देते। ये आपको पहले पता था कि शहजादा आएगा? आपको पहले ये बात पता थी सर? लेकिन देखें, शहजादे का अपना ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि वो कंट्रोवर्शियल आदमी है। वो खुद फंसा रहा अमेरिका में, वो पनामा गेट में उसका खुद नाम है, अमेरिका में उसने फाइन पे किया, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व था। ऐसे पाकिस्तान में उनकी इन्वेस्टमेंट है, आप कह रहे हैं मुतनाज़ा है, लेकिन सर ये जो 12 मिलियन दिरहम्स की ये अल थानी ग्रुप में जो इन्वेस्टमेंट है, क्या ख्याल है कि मियां साहब जब पार्लियामेंट से खिताब कर रहे थे और 2 बार उन्होंने कौम से खिताब किया, उसमें क्यों नहीं बताया, क्यों भूल गए? ये भी एक क्वेश्चन है ना कि वो 12 मिलियन यहाँ से कैसे गए, वो इन्वेस्टमेंट कैसे हुए? बात तो सिर्फ इतनी सी है कि आप ये बता दें कि पैसे वहां कैसे गए। देखिए, बड़ा सिंपल केस है और ये इन्होंने डिफरेंट बयानात दे के उसको उलझा दिया और खुद साबित ये किया कि इसमें कुछ ना कुछ काला है
جو کہ ایک اور بات بھی تو ہو سکتی ہے نا سر، بڑے لوگ ہیں، کیا پتہ انویسٹمنٹ کر کے بھول گئے ہوں، یہ کوئی پاکستان کی عام عوام تھوڑی ہے جو 5-5 10 روپے کے پیچھے بھاگتی پھر ذاتیات کی گفتگو نہیں کرتا، لیکن جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں ان کو پتا یہ اتنے بڑے نہیں تھے، گورنمنٹ میں آنے کے بعد بڑے ہونے، ٹھیک ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ پیسے بھول جائیں، میاں صاحب تو بزنس مین ہیں، وہ پیسے نہیں سر وہ بھولتے۔ کہتے ہیں 1930 سے بہت بڑے ہیں وہ جی، وہ اگر آپ، میں اس میں نہیں جاؤں گا، وہ ذاتیات پہ آ جاتی ہے بات، ٹھیک ہے، بزنس مین ہوتا ہے لیکن بزنس مین پیسے اور انویسٹمنٹ نہیں بھولتا، یہ ایک بڑا پرنسپل اصول ہے بزنس کا کہ آپ پیسے نہیں بھولتے۔ اس کیس کے بارے میں جیسے آپ نے انٹرو میں بھی کہا کہ آیا ٹیمز پراپرلی کنڈکٹ کر رہی ہیں سپریم کورٹ میں، اپنا دلائل جو دے رہے ہیں اپنے حق میں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی نے لائر چینج کیا، میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے اچھا کیا۔ ایک ایک کر کے ذرا سب پر چلتے ہیں۔ حامد خان انہوں نے چینج نہیں کیا، حامد خان صاحب نے کہا کہ میں خود اس سے علیحدہ ہو رہا ہوں، میں آتے ہیں ذرا اس کے اوپر سر، لیکن ایک بات بتائیے، جیسے کہا جاتا ہے جنرل مشرف ہیں تو سعودی بادشاہ اور شہزادے جنرل صاحب اتنے معصوم ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلا، ان کے اکاؤنٹس میں لاکھوں ڈالر انہوں نے جمع کرا دیے، جنرل صاحب کو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جب یہ خاندان شریفیہ پہ مہربان ہوئے تو جنرل مشرف سے بھی بچایا اور سرمایہ بھی ان پہ لگایا، اب جو قطری شہزادے ہیں وہ آگئے ہیں پینما لیکس کے معاملے پر، تو کیا خیال ہے کہ یہ جو بادشاہ اور شہزادے ہیں یہ ہمارے حکمرانوں پر ہی اتنے مہربان کیوں ہوتے ہیں؟ خاص وجہ ہے سر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہمارے حکمران حکومت میں ہوں، برسر اقتدار ہوں، پاکستان کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں ہوں، وہ اپنے ذاتی تعلقات بنانے شروع کر دیتے ہیں اور اسٹیٹ کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسی فیورز، ایسے کام ان کے لیے کرتے ہیں کہ وہ اس کے عوض ان کو گفٹ بھی ملتے ہیں، اور گفٹ میں بہت ساری چیزیں آپ نے خود گنوا دی ہیں۔ تو یہ اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے کہ آپ گورنمنٹ آف پاکستان کو تو یوز کریں اور اس میں ذاتی تعلقات بنائیں۔ کانفلکٹ آف انٹرسٹ، بالکل ٹھیک۔ حنیف عباسی صاحب، سر یہ ہمارا یقین ہے کہ دنیا میں معجزے ہوتے ہیں نا، لیکن یہ کتنا زبردست معجزہ ہے کہ کھل جا سم اور جاسم آ گیا۔ تو یہ جو خط ہے آپ کے خیال میں کیا یہ میاں صاحب کو اور ان کی فیملی کو بچا سکے گا، نکال سکے گا اس کیس سے؟ اچھا پارس، یہ باتیں تو جو آپ کر رہی ہیں یہ کسی کو اثر انداز نہیں ہوگی، یہ جو ابھی گفتگو میں آپ سوال فرما کر رہی رہی ہوں، ہوں، نہیں جتنی مرضی ہو کریں، جائے گی، کیا پتہ آج کوشش کرتے ہیں، کیا اب برا نہیں بنانا آپ نے میری باتوں کا، ابھی انیشیلی آپ نے بنانا شروع کر دیا، آپ پلیز بات کریں۔ یہ آپ کی باتوں کا نہ کسی گلی میں نہ موقع میں، کہ میں اپنی بات کروں گا، آپ کے اس کو موقف ہی کہتے ہیں، نہیں دیکھیں، نہ کسی گلی میں کسی محلے میں آپ کی آواز سنی جا رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ یہاں میں بیان کرنے آپ کے پاس نہیں آؤں گا۔ سب سے پہلے بات کریں اس تاریخ کی جس تاریخ کے اوپر ججز نے، یعنی آج پی ٹی آئی جو ہے آج کے دن تک اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو لاسٹ ڈیٹ کے اوپر ججز کے ریمارکس ہیں اس کے مطابق جو شاہزور یہ بھر کے لے کے گئے تھے نا دھاندلی والے ایشو کے اوپر، تو وہ شاہزور بھرا کا بھرا رہ گیا، ردی کے ٹوکری میں چلا گیا، کمرہ بھی بھرا ہوتا ہے۔ اب پھر انہوں نے ایک شاہزور بھر کے لے کے گئے جسے ججز نے یکسر مسترد کر دیا آج کی تاریخ تک، جی، اور حالت یہ ہوگی، ہم نے وکیل پرائم منسٹر کا نہیں بدلا، ہمارا وکیل وہی ہے سلمان بٹ، جی، دوسرے وکیل کو جس کو میں نے کیا تھا، جس کو میں نے کہا تھا وہ اس کو ہم نے وہاں ایڈ کیا ہے۔ اور دوسری بات، آج حامد خان صاحب کا جانا اور اس دن کورٹ کے اندر سے عمران خان صاحب کا نکلنا، وہ تصاویر میرے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے، اس کو دیکھ کے جس مایوسی کے عالم میں وہ گئے اور جس طرح انہوں نے سب کو ڈانٹا، اپنی ٹیم کو، لیگل ٹیم کو، یہ جو گفتگو ہے جو آپ فرما رہی ہیں، یہ میاں نواز شریف نے مشرف دور کے اندر سارا کچھ بھگت چکے ہیں، اچھا، قلعہ بھی بھگت چکے ہیں، سن لیں، نیب بھی بھگت چکے ہیں، انویسٹیگیشن بھی بھگت چکے ہیں، دوربین کے ساتھ بھگت چکے ہیں۔ سوالات آپ کے ذہن میں کبھی نہیں آئے؟ نہیں آئیں گے، اس لیے نہیں آئیں گے کہ آپ عدالت صاحب کا نام نہیں ہے، آگے بڑھتے ہیں، چلیں، نہیں ابھی نہیں بڑھتے، عدالت میں جائیں گے، سن لینا، عدالت میں جائیں گے، عدالت کے اندر جو بہت شور تھا جن لوگوں کی طرف سے کہ وہ کاغذ لہرا کے کہتے تھے یہ ایویڈنس آ گیا ہے، یہ ایویڈنس آ گیا ہے، وہ ایویڈنس کہاں ہے؟ عدالتوں نے تو اس کو مسترد کر دیا ہے۔ اس ملک اور قوم کو چلنے دیں، دیکھیں آپ کی نوکری بھی چلے گی، ہماری سیاست بھی چلے گی جب یہ ملک ہوگا۔ یہ ملک کے اندر نہ پھر یہ جس طرف آپ لے کے جانا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں آپ سن لیں، میری بات سن لیں، اس ملک اور قوم کو ترقی کرنے دیں، کوئی نہیں روکتا، اس ملک اور قوم کو ترقی کرنے دیں، ترقی اس لیے کرنی، ہاں ہم نے کی ہے، ہاں بالکل ہم نے لیا ہے، ہم نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا ہے، ہم نے روڈ انفراسٹرکچر دیا ہے، ہم نے پنجاب کے اندر ہیلتھ ریفارمز کیے ہیں، ہم نے ایجوکیشن ریفارمز کیے ہیں۔ یہ شغل میلہ پاکستان کی قوم کے لیے نہ کریں، اس کے حالت پہ ترس کھائیں، ترس کھائیں اس حالت کے اوپر، تاکہ یہ ملک اور قوم ترقی کرے۔ آپ لوگ کہتے ہیں میاں صاحب کا پینما میں نام نہیں ہے ایسا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید اب میاں صاحب کو جواب دینا پڑے، چونکہ جو بات، سر اب سنیں نا سوال بھی، سر جو منی ٹریل اور جو کاروبار کا سلسلہ میاں صاحب نے پارلیمنٹ میں بتایا، جو ان کے بیٹے حسین نواز نے بتایا نا سر، یہ خط اس کی نفی
کر رہا ہے. میری بات فسانے میں اس کا ذکر میری بات سنیں نہیں ہے اس بات کا. آپ کیوں گھبرا رہی ہیں یا پریشان ہو رہی ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے ہم نے آن کر لیا آنرشپ کو. میری بات کو غور سے سنیں نا. اب وہاں عدالت میں ہم نے یہ ٹریل دینی ہے نا, تو دے دیں گے. اچھا ٹھیک ہے, اور دیں گے اور سرخرو ہوں گے. ابھی میں فیصلہ سنا رہا ہوں آپ کو. سوال اس لیے بنتا ہے ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کمیشن بھی نہیں بنا سکتے. سنیں, نہ قطر کا ذکر, نہ انویسٹمنٹ کا, نہ الخانی کا ذکر, نہ قطری شہزادے کا ذکر. سر یہ تو سرپرائز انٹری ہو گئی نا. سر یہ سوال میں کر رہی ہوں کہ یہ تو سرپرائز انٹری ہو گئی نا حنیف عباسی صاحب کے. وہ سپر ہیرو آ گیا مظلوموں کو بچانے کے لیے, مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے. اب سن لیں, بڑی اچھی بات آپ نے کی. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے وکیل نے, یعنی پی ٹی آئی کے وکیل نے, میرے نہیں, پی ٹی آئی کے وکیل نے 3 گھنٹے وہاں تقریر فرمائی. تقریر فرمانے کا ججز نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے فلان جگہ کیا دفاع کیا, فلان جگہ کیا. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے, بالکل ہمیں غرض ہے کہ عدالت میں انہوں نے اپنا کیا دفاع کیا. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ آپ کوئی ایویڈنس ٹھوس لائیں تاکہ ہم کمیشن بنائیں. یہاں تو کمیشن بننے نہیں جا رہا, اس لیے کہ ایویڈنس نہیں ہے. دیکھیں نا, یہ فائلیں پڑھی ہیں. کیا سمجھتے ہیں, دیکھیں میری بات سنیں, یہ فائلیں پڑھی ہیں. میں پٹیشن میں گیا ہوں عمران خان صاحب کے خلاف اور جہانگیر ترین صاحب کے خلاف. ٹھیک ہے, اس میں سے میں کوئی فائل آپ کو اس طرح جس طرح میں نے میاں صاحب کی بات کی, ہم عدالت میں جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ میں فائل یہاں نہیں کھولتا, لیکن اس کے اندر اتنے ثبوت ہیں, اتنے ایویڈنس ہیں کہ یہ سارے 22 تاریخ کو میں پیش کر دوں گا. ٹھیک ہے. اب ذرا سوال, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو خط آپ لوگوں نے پیش کیا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا مطلب تمام شواہد, تمام ثبوت پیش کر دیے ہیں, اب پاناما لیکس پہ جو تنقید ہو رہی ہے اب یہ ختم ہو جانا چاہیے, یا اس خط سے ریلیٹڈ جو لیگل ڈاکیومنٹس ہیں, جو ڈاکیومنٹیشن ہے وہ بھی آپ پیش کر سکتے ہیں, جیسے کتنی انویسٹمنٹ ہوئی, کیسے ہوئی, جو ڈیل ہے, پروفٹ ڈیل ہے وہ اس کے بارے میں, اور یہ ساری جو چیزیں کہیں بھی پیش ہو سکتی ہیں سر. بینکس کے تھرو ٹرانسفر ہوئے, پیمنٹس ہوئی, یا سوٹ کیسز کے ذریعے, جو چاہیے ہوگا, جو مجھے نہیں سر, کورٹ میں, کورٹ کا بتائیں. میڈیا کی بات کر رہا ہوں, آپ کورٹ میں تو پیش کریں نا خط کے ساتھ جو لیگل ڈاکیومنٹس. کل پیشی ہے نہیں, 29 کو ہے. 29 کو نہیں, 30 کو ہے, یاد کر لیں. چلیں ٹھیک, 30 کو ہے, اوکے, 30 کو انشاءاللہ پیش کریں گے. میں نے 29 نومبر سنا, آپ کہہ رہے ہیں 30 ہے. اوکے, جو عدالت کہتی رہے گی ہم مانتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ خط کے ساتھ یہ ڈاکیومنٹس پہلے ہی لگا دیتے تو معزز عدالت کا سر ٹائم بچ جاتا نا. 12 ملین درہمز کی انویسٹمنٹ ہے, چھوٹی موٹی نہیں ہے. آپ ہماری لیگل ٹیم میں نہیں ہیں, لیکن میں سوال کر سکتی ہوں آپ سے. آپ ہماری لیگل ٹیم میں نہیں ہیں سر, میں ہونا بھی نہیں چاہتی, لیکن سوال کا حق ہے. اگر ہوں گی تو پھر آپ کی بات کو مانا جائے گا. سر آپ ہر سوال کو دل پہ لے رہے ہیں. میں نہیں لے رہا, آپ لے رہی ہیں. میں تو لے نہیں رہا, میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ثبوت ہے میرے پاس. ٹھیک ہے, یہ ایویڈنس ہے. میں نے ہمارے پرائم منسٹر پہ ڈائریکٹ کوئی ایلیگیشن نہیں ہے. یہ خان صاحب پہ ڈائریکٹ ہے, یہ جہانگیر ترین صاحب پہ ڈائریکٹ ہے. یہ ایلیگیشنز جو 22 کو ہمارے چیف جسٹس صاحب کے سامنے ہم پیش کریں گے, اور وہ اس کو کلب کریں گے کہاں پہ, اسی بینچ کے اندر. آگے بڑھتی ہوں سر, بہت ٹائم ہو گیا. بات کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر میاں صاحب کے اور ان کے بچوں کے بیانات اور اس خط کو سامنے لکھے نا, تو وہ جو شیخ رشید کا 62-63 والا کیس ہے نا, اس میں زیادہ تاخیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. شہریار آفریدی صاحب, سر کہا جا رہا ہے کہ ہمیشہ کی طرح آپ لوگ پھر سر میدان میں ادھوری تیاری کے ساتھ اتر آئے. آپ لوگوں کی باتیں, آپ لوگوں کے الزامات جو ہیں وہ آپ کی لیگل ٹیم کیوں نہیں ثابت کر پا رہی؟ یہ بہت چالاک لوگ ہیں یا آپ بہت سادہ لوگ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ پارس. پچھلے 4-5 دنوں میں 2 بہت بڑی ہستیاں, پولیٹیکل ورکرز, اللہ کو پیارے ہوئے ہیں. ایک جہانگیر صاحب, جہانگیر بدر صاحب, اور دوسرے حاجی عدیل صاحب ANP کے. ہاں جی, اللہ ان کی آخرت اچھی کرے. دوسری بات, فار ونس اینڈ فار آل پارس, کنسٹرکٹیو گفتگو ہونی چاہیے. بالکل. اللہ اس ملک میں ان تمام لوگوں کا پردہ رکھے جو حق اور انصاف کی اور انسانیت کی بات کرتے ہیں, اور وہ لوگ جو ملک اور قوم کا مال لوٹتے ہیں, چاہے وہ تحریک انصاف میں چاہے کوئی اور ہے. میاں صاحب کا پردہ کیوں اٹھا رہے ہیں سر پھر آپ؟ میری عرض تو سنیں نا, میں نے پہلے تحریک انصاف کا نام لیا, بعد میں. پارس, بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم اپنے تاریخ کو پڑھتے ہیں, اپنی روایات کو دیکھتے ہیں, اور دین اور اللہ رسول کی بات کرتے ہیں, تو ہمیں آج تمام ڈکٹیشن ویسٹ سے آ رہی ہے. لائنگ انڈر اوتھ, پرجری, کلنگٹن ہمیں مثال سیٹ کر کے دے رہا ہے. ویسٹ, چاہے عراق وار ہو, چاہے وہ مظالم ہو, چاہے آج کی اینجلینا مورکل ہو کہ وہ سیرین ریفیوجیز کے حوالے سے کیا, اور پوپ کیا بتا رہا ہے. دوسری طرف ہم کیس پہ آ جائیں ذرا, میں آ رہا ہوں, کیس پہ آ رہا ہوں.
پارس ہم آج کیا ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں کہ 45-44 کروڑ روپے کے ایڈ چلائے جا رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کے وزراء، پرائم منسٹر صاحب اور ان کے خاندان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے بیٹھے ہیں. صاحب میں نے دیکھیں نون لیگ کے سوالات ان سے کیے نا، میں چاہ رہی ہوں اس وقت آپ پہلے پاکستان تحریک انصاف کو کلیئر کریں، چونکہ جب سے آپ نے دھاندلی کے مجھے ایک منٹ دے دیں تو آپ کے سوال کے جواب. جی ہو کیا رہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے 2 قوم سے خطابات کیے اور ایک آن فلور آف دی ہاؤس، 3 ان کے بچوں نے 5 ٹی وی ٹاک شوز میں، ان 8 تمام مقامات پہ قطر کا کئی ذکر نہیں. نمبر 1 ٹرائنگل تھا، دبئی، لندن اینڈ جدہ، ٹھیک ہے، اس میں بھی ذکر نہیں. پھر پرائم منسٹر صاحب آن دا فلور آف دی ہاؤس کنفیشن بھی کرتے ہیں 1972 کے ہمارے پاس ایک دمڑی نہیں تھی، ملک سے پیسے، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. ٹھیک ہے. آئی جے کی رپورٹ جو ہے کیا اخبارات کے ذریعے پہنچی نا، اخبارات کے ذریعے پہنچی. یہ ٹھوس ثبوت تو نہیں ہے، واقعاتی شہادتوں کو لے کے آپ عدالت میں چلے گئے، کہا جا رہا ہے غلط ہے، اس نے کہا، یہ اس بک میں لکھا ہے، یہ اس انٹرویو میں بات ہوئی. سر واقعاتی شہادت. ڈیوڈ کیمرون ہاؤ ہی واز میڈ اکاؤنٹیبل، آئس لینڈ میں کیسے اکاؤنٹیبل ہوئے. ہندوستان میں امیتابھ بچن اور ان کی جو بہو ہے ایشوریا، ان کے بارے میں فار ہیون سیک اگر دنیا سے ہم نے کمپیٹ کرنا ہے اور ہم اونس آف پروف کس پر ہے، جس کے اوپر الزام لگا ہوا ہے، اب منی ٹریل کہیں پہ نظر نہیں آ رہی. الزام آپ نے لگایا ہے، رجسٹری ہونا چاہیے آپ کے پاس زمین کی. پارس کیا آئی جے تحریک انصاف کے تھرو یہ خبر لی کی ہے؟ فار ہیون سیک تمام دنیا میں ایون یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے یہ میسج کنوے کیا لاؤڈ اینڈ کلیئر. بات کریے تحقیقات کورٹ نے تو نہیں کر دی نا، تحقیقاتی فورم تو نہیں ہے. بلین ڈالر کوسچن. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کے ملک کے ریاستی اداروں سے بڑھ کر پرائم منسٹر اس کے حوالے سے جب 2011 میں الیکشن کمیشن میں تمام سٹیٹمنٹس جمع ہوتی ہیں اور اس میں کہا جاتا ہے کہ مریم نواز جو ہے ان کی ڈیپینڈنٹ ہیں، پھر ڈوشے بینک 7.5 ملین پاؤنڈز اگینسٹ فلیٹس اگینسٹ فلیٹس لیتے ہیں، اور وہ جب اپنی انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو بینیفیشری مریم اورنگزیب ہے، مریم نواز ہے. سوری، میں صرف آپ کو 2 چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں فارس، فار ہیون سیک. نہیں 2 چیزیں خدا کے لیے. سپریم کورٹ کے تمام ڈیلی کی کاروائی پہ ہمیں کمنٹس نہیں کرنے چاہیے. صحیح بات ہے. ویٹ فار دا ٹائم، سوال یہ ہے سر، ویٹ فار دیٹ ڈے. اب سوال دھاندلی کے الزامات سے لے کر آج تک ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ آپ کے پاس وہ ٹرک بھرا ہوتا ہے ثبوتوں کا، کمرہ بھرا ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے سر؟ ٹرک سٹارٹ نہیں ہوتا آپ کا، یا پھر وہ کمرے کی چابی آپ بھول جاتے ہیں؟ سر جو باتیں الزامات ہیں ان کو ثابت کیوں نہیں کر پا رہے؟ بات یہ ہے، اتنی بڑی سٹوری سنائی، بہت اچھی تھی، سچ تھی، لیکن سر ثابت کیوں نہیں کر پا رہے آپ؟ وہ گھوم پھر کے یہی بات کرتے ہیں، الزامات لگانا آسان ہے، ثابت کرنا آپ لوگوں کو بہت مشکل ہے. ریاستی ادارے جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں نیب، ایف آئی اے اور تمام ادارے کے ایف بی آر کہ ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے، ہاتھ کھڑے کر دیں. آپ مجھے بتائیں کہ 40 ریزرویشن جو آئی ہیں جوڈیشل کمیشن کی دھاندلی کے حوالے سے، مجھے ایک بتائیں ایک چیز، جب غریب قوم کا پیسہ میگنیٹک انک کے لیے رکھا گیا، کیا کسی نے آج تک پوچھا؟ اور لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ پارس، انشاءاللہ باذن اللہ دورا ہے درست ہے، چلے دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں ویری سون ہیئرنگز میں کہہ رہے تھے فیصلہ ہو جائے گا. میری بات سنیں، میں آپ کو انشاءاللہ ہونے کا یقین اللہ سے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اینڈ فار ونس اینڈ فار آل یہ ان اکاؤنٹیبل انٹچیبل لوگ جو ہیں ان کو سزائیں ملیں گی، اور کوئی شہزادہ اور کوئی بادشاہ. کیا آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو آپ کی لیگل ٹیم ہے یا آپ کو مشورے یہ دیے جا رہے ہیں، آج قادری صاحب نے بھی دیا ہے کہ آپ اس کو تبدیل کریں، تو کیا یہی وجہ ہے کہ آج حامد خان صاحب بھی علیحدہ ہو گئے؟ بڑے کریڈیبل ہمارے ڈائی ہارڈ پی ٹی آئی ٹیم پلیئر ہیں. دیکھیں لیگل ٹیم اپنا کام کرے گی، ٹھیک ہے، لیگل ٹیم اپنا کام کرے گی اور کر رہی ہے، اور بڑا پروفیشنلی کر رہی ہے. انشاءاللہ ویٹ فار دیٹ مومنٹ when alarming bells have already begun and they will be shown the right way. بڑے ہوپفل ہیں سر، لیکن یہ بتائیے کہ عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے، آپ کے خیال میں یہ ان کی خواہشات کے مطابق کیوں نہیں یہ جو کیس ہے اس کو کر پا رہی ہے؟ اور حامد خان صاحب جو علیحدہ ہونے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، یہ اچھا ہے اس کیس کے لیے یا اس سے مزید خراب ہوں گے معاملہ؟ پہلی بات تو ہے کہ حامد خان صاحب کو یہ کیس لڑنا ہی نہیں چاہیے تھا اور پی ٹی آئی کو ان کو دینا نہیں چاہیے تھا. اس کی وجہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ حامد خان صاحب یہ کیس پراپرلی پریزنٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے کوئی آج تک بڑا کیس لڑا بھی نہیں ہے، نام بڑا ہوگا، لائر اچھے نہیں ہیں.
اور یہ کیس میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے اچھا کیا، اپنا لائر ٹیم چینج کی ہے، بہتر طریقے سے سپریم کورٹ میں اپنا کیس خان صاحب کے بارے میں پتہ نا مشہور کہتے ہیں فیصلہ کر لیتے ہیں پہلے، اس کے بعد سوچتے ہیں. خان صاحب ایسا ہی ہے، ایک سمپل آدمی ہے، اس کو اتنی چالاکیاں نہیں آتی جیسے باقی پولیٹیشنز. لیڈر کو اتنا سمپل بھی نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے، آنیسٹ بھی ہونا چاہیے، سمپل بھی ہونا چاہیے. اتنا ہی؟ ہاں کوئی بات نہیں، وقت سے سمجھ جائے گا. ٹھیک. اچھا دوسری بات یہ سر کہ ایک اور بات، یہ خط کی جو روشنی ہے، اس خط کی روشنی میں جو پاک قطر ایل این جی ڈیل ہے جس کی پرائز چھپائی گئی، پارلیمنٹ کو نہیں بتائی گئی، محسن بیگ صاحب سے کیا خیال ہے کہ وہ جو معمہ ہے وہ اس خط سے حل ہو گیا ہے؟ چونکہ اب جو لنڈن میں فلیٹس ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو پاک قطر ایل این جی ڈیل ہے، کیا وہ بھی اس پہ بھی کوشچن مارک لگ گیا؟ جی کوشچن مارک تو پہلے سے لگے ہوئے ہیں ایل این جی ڈیل کے اوپر. سیکنڈ یہ ہے کہ یہ جاسم صاحب اور ان کی جو فیملی ہے، انہوں نے پہلے بھی میاں نواز شریف کو ہیلی کاپٹر کیس میں اسی طرح کا ایفیڈیوٹ دے کے ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن تھی لاہور ہائی کورٹ سے ختم کروائی. وہ لیٹر بھی موجود ہے. بیسیکلی اس لیٹر سے میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے اور ان کے فیملی نے اپنی کریڈیبلٹی لوز کی ہے، اور اس موقع پہ پہلے کچھ ڈیفرنٹ، ہر فرد نے ایک ڈیفرنٹ بیان کیا. اس موقع پہ لیٹر لانا جس کا کوئی ذکر نہیں تھا، سر ایک لیگل ڈاکیومنٹ تو خیر دیا ہے نا عدالت میں انہوں نے، وہ لیگل نہیں ہے. وہ لیگل تب ہوگا کہ وہ صاحب خود آ کے ٹیسٹیفائی کریں گے. یہ پروف نہیں، اس نے آ کے ٹیسٹیفائی کرنا ہے کہ منی ٹریل بتاؤ. آپ نے ہوا میں تو کیسے دے دیے پیسے؟ بینک ڈیل ہوگی، کوئی چیک ہوگا، کوئی اس کی ٹرانزیکشن ہوگی، تو ایسے تو نہیں ہوتا. پاک قطر کے حوالے سے بات کری تھی. ایک اور بات چونکہ حنیف عباسی صاحب سے اس پہ کامنٹ لینا ضروری ہے کہ اس میں کہا جا رہا ہے سیف الرحمان کا جو کردار ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے، چونکہ میاں صاحب کے بھی وہ بہت ان کے لیے بھی اہم ہے، اور ان کے جو کاروباری تعلقات ہیں وہ یہ جو کمپنی ہے، گروپ ہے شہزادہ، قطری شہزادہ، ان سے بھی قریب ہیں وہ. تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، پھر میں پوچھوں تاکہ دیکھیں سیف الرحمان صاحب ہمیشہ ایک ڈاجی ٹائپ کریکٹر ہیں، مختلف ایشوز میں انوالو رہے، ہمیشہ وہ ایشوز جو تھے کنٹروورشل بنے. ابھی بھی وہ چائنا اور قطر کے ساتھ جو مل کے پاور پلانٹ اور ایل این جی کی ڈیل کرتے رہے، وہ میڈیا میں بہت آئی. پہلے اپنا نام چھپایا، سگنیچرز غلط کیے، وہ سب پکڑے گئے. تو اگر آپ موٹر وے کا بھی ٹھیکہ ہے جی، اگر آپ نے کوئی چیز ایسی غلط نہیں کرنی تو آپ کو چھپانے کی ضرورت نہیں تھی. جب میڈیا میں آ گیا تو خود آئے. تو ڈیفینیٹلی جب آپ کسی سے فیور لیتے ہیں تو آپ کو فیور دینے بھی پڑتی ہے. حنیف عباسی صاحب، یہ جو ہم پاک قطر ایل این جی کی بات کر رہے ہیں نا، جو یہ ایگریمنٹ ہوا ہے سر، یہ فیبرری میں یہ سائن ہوا ہے. اس سے پہلے بھی آپ کے علم میں اور اس کے بعد بھی کافی شور ہوا ہے. اور یہ جو ایگریمنٹ کی ڈیٹیلز ہیں نا، یہ خفیہ رکھی گئی ہیں. اور کہا خفیہ اس لیے رکھی گئی کیونکہ نیشنل انٹرسٹ کی بات تھی. تو ذرا بتائیں کہ وہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے؟ نیشنل انٹرسٹ یا ذاتی یا خاندانی انٹرسٹ ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں دو چیزیں، بے شک بھائی ہیں میرے بڑے قابل احترام ہیں، پبلکلی کہہ رہا ہوں، پوری دنیا سن رہی ہے. مجھے اچھا لگا، پہلے آپ نے کہا گلی محلوں میں کوئی نہیں سنتا، آپ کہہ رہے ہیں پوری دنیا سن رہی ہے اس پروگرام کے ذریعے. ایک پروگرام میں دو اثر نہیں کر رہی، سن رہے ہیں آپ کو اثر نہیں کر رہی. آپ نہیں بتا سکتے اثر کر رہی ہے، اثر نہیں کرتی آج آپ شو میں نہیں آتے. چلیں جواب دے دیں. یہ میں آپ کو بتا دوں ساری قوم کے سامنے، یہ انٹرٹینمنٹ ہے، کرنٹ افیئر نہیں ہے. سر آپ انٹرٹینمنٹ سمجھ کے آئے ہیں، ہم بڑی سیریس گفتگو. ایبسولوٹلی. آپ انٹرٹینمنٹ کر لیں سر، آپ کوئی کامیڈین ہیں، آپ انٹرٹینر ہیں. سن لیں، اگر یہ انٹرٹینمنٹ نہ ہوتا، سن لیں نا، میں نے تو ایک سینئر سیاستدان کو میری بات تو سن لیں، میری بات تو سن لیں. میں نے آپ کو نہیں کہا مجھے جو مرضی آپ کہہ لیں، انٹرٹینمنٹ اس لیے ہے. سن لیں، اگر یہ انٹرٹینمنٹ نہ ہوتا تو یقین مانے جو کچھ پچھلے 3.5-4 سال سے ہو رہا ہے، گلی محلے میں ہم نے موومنٹس دیکھی ہیں. میں نے 77 کی موومنٹ دیکھی ہے، آنکھوں سے دیکھی ہے. لوگ جب حکومتوں کے خلاف نکلتے تھے نا، تو یہ بدماشی کے ذریعے دکانیں نہیں بند ہوتی تھیں، دکانیں خود بند ہوتی تھیں، ٹرانسپورٹیشن خود بند ہوتی تھی، جہاز ٹرینیں خود بند ہوا کرتی تھی. اس کو موومنٹ بولتے تھے. وہ ایک پرنٹ میڈیا کی خبر سے نا موومنٹ اس طرح ہائپ کریٹ ہوتی تھی. اب آج آپ کے سوال کے اوپر دیکھیں، بیگ صاحب کا جو ایشو ہے نا، وہ اگر اینالسٹ ہیں، مطلب کہ تجزیہ نگار ہیں، تو ان کو پھر بتانا چاہیے کہ حکومت نے یہ 10% 20% اچھا کیا ہے، یہ 80% برا کیا ہے. وہ سوال کریں گے تو میں جواب دوں گا نا. مجھے اگر وہ ساری بات پی ٹی آئی کی کریں گے، پی ٹی آئی کی کریں گے، تو مجھے پتہ ہے کہ میرے بھی بھائی ہیں، لیکن ان کے ریلیشن ہیں. لیکن اگر تجزیہ، کیونکہ ان کا ایک نام ہے، لیکن ان کی ایک نیوز ایجنسی پاکستان کی لیڈنگ نیوز ایجنسی میں، اس میں رہتے ہوئے ان کو بتانا پڑے گا خود بھی. نہیں رائے جو آپ سوال کریں گے میں اسی کا جواب دوں گا. اگر پی ٹی آئی کی بات کرے گا تو اس کی رائے یک طرفہ نہیں ہوگی، وہ اس کی اپنی پارٹی کو نمائندگی کر رہا ہے.
ان کی رائے یک طرفہ نہیں ہوگی. میں آج بھی ان سے کہہ رہا ہوں, پی ٹی آئی اگر غلط کام کرے گی آپ سوال کریں, میں اس کو بھی کریٹیسائز کروں گا. احمد خان کے بارے میں میرا اتنا کام تھا, سن لیں آپ. میرا اتنا کام تھا کہ میں اپنے بڑے بھائی کو چھوٹی سی ٹپ دوں. دوسرا ایشو یہ ہے کہ دیکھیں ایل این جی پہ کیا ہوا, فلاں پہ کیا ہوا, مجھے ذرا پوچھ لیں. دیکھیں نا آپ یک طرفہ, اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہر چیز یک طرفہ لگ رہی ہے. عمران خان کے خلاف میں کیا لے کے گئی, مجھ سے تو پوچھیں. آپ میرے پاس خط لکھ دیتے ہیں, میرے پاس 4 پوائنٹ ہیں, وہ افریدی صاحب سے آپ نے پوچھنا ہے, تاکہ یہ لازم تو نہیں کہ ہر آپ نے خط میرے سے ہی پوچھنا ہے. میرے جو ایشوز ہیں جو میں لے کے گیا ہوں, پٹیشن جو میں نے کی ہے اکرم شیخ صاحب کے حوالے سے, وہ 5 پوائنٹ ہیں. پہلا ایشو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایک ایسٹ جو ہے, جو گرینڈ حیات ہوٹل ہے یہاں پہ کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر, ہوٹل سمجھ لے, فلیٹ سمجھ لے, جو بھی تھا پہلے ہوٹل تھا, اس کے اندر ایک انہوں نے فلیٹ لیا, اس کو چھپایا اور اپنے گوشوارے میں ظاہر نہیں کیا. دوسرا وہ بابائے آف شور ہے, 1983 سے لے کے 2015 تک کی آف شور کمپنی ان کے مالکیت. 2 پوائنٹ ہو گئے آپ کے. سنیں جلدی سیکنڈوں میں, میری رفتار انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے تیز ہے. رفتار تو تیز ہے. 1983 سے لے کے 2015 میں ڈیزالو ہوئی, اس وقت تک انہوں نے کسی جگہ اس کو شو نہیں کیا. تیسرا جمامہ خان صاحبہ کے ہاں بے نامی ہوئی, یعنی یہ بنی گالا والی جگہ, جیسے کوئی مالی کے نام لکھوا دیتا ہے, کوئی ڈرائیور کے نام لکھوا دیتا ہے. انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا کہ یہ جگہ خان صاحب کی تھی, یہ جگہ میری نہیں تھی. آخری ان کو جو سب سے سینسٹیو ایشو ہے, سب سے سینسٹیو ایشو, کہ پاکستان کے پارٹی ایکٹ کے تحت جو قانون ہے ہمارا, ہم باہر سے پیسے نہیں منگوا سکتے, پارٹیز کے فنڈ نہیں لے سکتے. پی ٹی آئی ٹیکسیز اور پی ٹی آئی کیلیفورنیا الیکشن کمیشن میں کیس لگا ہوا ہے. ہاں نہیں الیکشن کمیشن کو چھوڑے نا, میں تو الیکشن کمیشن میں نہیں گیا ہی نہیں. باتیں آپ کو ابھی یاد آ رہی ہیں, 2013 میں ہارے تھے آپ عمران خان سے, اب ساری باتیں یاد آئی ہیں. میں پاگل تھا, میں نے 3.5 سال کام کیا اپنے حلقے میں, کہ میں جا کے عدالتوں میں کھڑا ہو جاتا. میں تو اس وقت گیا ہوں جب ایک انویسٹیگیشن ہونے جا رہی ہے. نہیں بڑی امپورٹنٹ ہے. نہ جب عدالت انویسٹیگیٹ کرنے جا رہی ہے, یہی ایشوز جو ہمارے پرائم منسٹر پہ نہیں ہے, یہ ایشو یہ جتنے میں نے خان صاحب پہ گنے ہیں, تو یہ ہم بھی لے گئے. بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بلیک میل ہم نے کسی کو کیا کرنا ہے, عدالتوں کو جا کے کسی کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا. یاد رکھیں, یہ جو ہمارے سپریم کورٹ کے ججز ہیں نا, ان کے حوالے سے اگر کسی کو شک و شبہ ہو, مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے. میں ساری عدالتوں میں حاضر ہوتا رہا ہوں, میں نے دیکھتا رہا ہوں, ان کی کریڈیبلٹی بھی ہے. یہ قوم, ملک, ہر بندہ ان کے اوپر اعتماد بھی کرتا ہے. پرائم منسٹر نے بھی اعتماد کیا ہے. لیکن یہ میں لکھ کے آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں, اور یہ آپ یاد رکھیے گا, جس دن ان کے خلاف فیصلہ آنا ہے, جس دن انہوں نے شور اسی طرح کرنا ہے جوڈیشل کمیشن کی طرح. ان کا سب سے بڑا ایشو کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ انتخابی اصلاحات سب سے بڑا ایشو تھا. الیکشن ریفارمز آج وہ بھول چکے ہیں. الیکشن آ گیا ہے, الیکشن آ گیا ہے, وہ ہمیں آپ نے کرنی نہیں تھی. وہ ہمیں تو آپ کہیں نا, ہم تو لگے ہوئے اس کے اوپر, لیکن جن کا ایشو تھا وہ تو اس میں پیش ہوتے نا. اس میں پیش ہونے کی بجائے دیکھیں یہ جا کے سڑکوں پہ کھڑے ہو گئے ہیں. سڑکوں پہ کھڑے ہونے کی وجہ سے کیا ہوا ہے, کوئی شریف آدمی ان کے ساتھ نہیں رہے گا, یاد رکھیے گا. سن لیں, تسلیم نورانی ان کے ساتھ نہیں رہا, وجیہ الدین ان کے ساتھ نہیں رہے, حامد خان ان کے ساتھ نہیں رہے, یہ جتنے شریف شرفا ہیں ان کے ساتھ نہیں رہے. ان کے ساتھ صرف 2 ATM مشینیں رہیں گی. تو ان کے ساری باتوں کے جواب دے دیں سر. اور دوسری بات, وہ جو میں پاک قطر کی کر رہی تھی نا, وہ آپ سے بھی ضرور پوچھوں گی سر, چونکہ بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں. جتنے بھی سارے ایگریمنٹس ہوئے ہیں, آپ کے خیال میں یہ 2 آزاد خود مختار ممالک کے درمیان ہوئے ہیں, 2 کمپنیز کے درمیان ہوئے ہیں, یا 2 خاندانوں کے آپس کی بندر بانٹ ہے یہ آفریدی صاحب؟ مجھے حیرانگی بھی ہو رہی ہے اور نان پروفیشنلزم کی انتہا ہے. مجھے بتائیں پنجاب میں اور وفاق میں حکومت کس کی ہے؟ آپ بتائیں. نون لیگ کی. نون لیگ کی ہے نا. عمران خان کے حوالے سے جو 5 نکات ہیں, حنیف عباسی صاحب کی حکومت صوبائی اور وفاق نے آج تک عمران خان کو ان تمام حوالوں سے نوٹس کیوں نہیں دیا, پکڑا کیوں نہیں؟ بالکل ٹھیک. انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی نا, وہ مجرم ہے لیٹ سے اکارڈنگ ٹو ہم, سپریم کورٹ گئے ہیں نا. تو جب آپ نے ہاتھ نہیں ڈالا تو یہ آپ کی نان پروفیشنل اپروچ ہے, اور میرے خیال میں اگر قانون والے دیکھ رہے ہیں تو ان کو ہتکڑی ڈالنی چاہیے. اداروں نے نہیں, آج ان پہ بھی نہیں, اداروں کو انہوں نے استعمال نہیں کیا نا. ان کے پاس پروفز ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ 3.5 سال سے میں ویٹ کر رہا تھا, تو کیوں خاموش رہے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں 7 ماہ سے TORs کے حوالے سے جب پاناما لیکس کی بات آئی, ہم نے کہا, خان صاحب نے کہا کہ جی میں بھی پیش کرتا ہوں, میاں صاحب کے ساتھ میرا بھی شروع کریں. ٹھیک ہے جی. یہ
لیفٹ رائٹ سینٹر قوم کو نہ کروائیں. ٹھیک ہے. فار ونس اینڈ فار آل جس نے بھی اس ملک کا قوم کا پیسہ لوٹا ہے, یتیم نادار مسکین, آئی ایم ایف ورلڈ بینک سے سود کے زمرے میں, اللہ ان کو نیست و نابود کرے, چاہے ہم میں سے کوئی اور ہو. میں کہہ رہا ہوں آمین. 70 سال سے قوم لٹتے تنگ آ گئی ہے, وہ بھی چاہتی ہے کہ فارس. اب ایک اور چیز, آپ نے ایل این جی کی بات کی. ایل این جی کے حوالے سے میں ایک چیز بڑی کلیئر آپ کو بتاؤں. شکوک و شبہات کیا پی ٹی آئی ڈیولپ کر رہی ہے. مخاطب کر کے کہا ہے نا, ایک صرف یہ بھی کہہ دیں کہ جنہوں نے زکات کا پیسہ کھایا وہ بھی کہیں کہ بالکل آمین. دیکھیں اور دونوں پارٹیاں پہ آ گئی. نہیں چلے گا جی, عدالت میں تو نہیں چلے گا. نہیں پارس, مریم نواز نے یہ ٹویٹ نہیں کی کہ اوپر والا دیکھ رہا ہے, تو سب کچھ تو اوپر والے کے ہاتھ میں. خان صاحب لنڈن کیا کرنے گئے ہیں؟ نہیں جا سکتے, پابندی ہے, پابندی ہے, نہیں پابندی ہے فارس, پابندی ہے. فارس اگر آپ پابندی ہے تو میں خان صاحب سے کہہ دیتا ہوں کہ جی پابندی ہے نہ. نہیں سر, سب کچھ اوپر والے نے کرنا ہے, تو وہ لنڈن کیا لینے گئے, میں تو یہ جاننا چاہ رہی ہوں. انسان اپنے اعمال اور اپنی محنت اور اپنی نیت سے جانچا اور پرکھا جاتا ہے, اور اسی کا صلہ اللہ دیتا ہے. بالکل ٹھیک. بریک لیتے ہیں, اسی پہ لیتے ہیں بریک, دیکھتے رہیے گا نیوز پیش. اچھا محسن بیگ صاحب, ایک سیکنڈ ذرا ایک سوال چھوٹا سا کر لوں, چونکہ بریک میں بھی بات ہوئی. حنیف بھائی صاحب, آپ لوگ کہتے ہیں سر الیکشن لڑنا ایک سائنس ہے نا, اور وہ سائنس آپ لوگوں کو آتی ہے, تو کیا عدالتی لڑائی لڑنا یہ بھی ایک سائنس ہے جو صرف آپ ہی لوگوں کو آتی ہے سر؟ اور ہو سکتا ہے, کہا جا رہا ہے کہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں وہ آپ عدالت میں ثابت کر دیں, لیکن یہ شہزادے شہزادیوں کی کہانی سے اس پاکستانی قوم کو کیسے مطمئن کریں گے؟ قوم کو ہم اپنی کارکردگی سے پارس مطمئن کریں گے. اس ملک کے سی پیک جو ہے وہ گیم چینجر ہے. اس ملک کے اندر انشاءاللہ جو ہمارا انرجی کرائسس کا ایشو ہے, ہم دسمبر 2017 تک اس کو ایڈریس کر رہے ہیں, خواہ وہ الیکٹریسٹی کی ہو, خواہ وہ گیس کی ہو. اور وہ لوگ جو دبئی کے اندر یا میڈل ایسٹ کے اندر کام کر رہے تھے, انہی سیلریز کے اوپر آج ہمارے سی پیک کے اوپر آ کے 2018 میں بڑا ٹائم ہے, کیا پتہ صورتحال اس وقت کیا ہوتی ہے کہ اسی وقت عوام کی جتنی مطمئن ہوتی ہے. دو چیزیں آپ نے جو بات کی تھی, دیکھیں عمران خان صاحب کا ایشو یہ ہے کہ وہ کھیل رہے ہیں جلسہ جلوس. یہ جلسہ جلوس 35 سال سے پولیٹیکل ورکر ہوں, میں دیکھتا آ رہا ہوں. آپ کو اپنی نچلی سطح کے اوپر پارٹی کو آرگنائز کرنا ہے. کل میں نے مشورہ دیا تھا, آج انہوں نے مان لیا. سن لینا اس طرح نا, کل میں نے نہیں, آپ نے دیا تو میں اپنی بات پوری کروں گا, مجھے آئی ہوئی ہے بات بھی, سن لے میری بات. کل میں نے مشورہ دیا ایک ٹی وی چینل کے پروگرام میں کہ ان کو اپنی جو لیگل ٹیم ہے اس کو چینج کرنا چاہیے, اعتزاز احسن صاحب اور بابر وان کو لے لیں. اچھا, اب دونوں کو جب لیں گے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ گیلانی صاحب کے وکیل بھی یہی تھے. تو آج مشورہ دوں گا, پھر ایک دفعہ غور فکر کر لیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جائیں اپنے صوبے میں کام کریں. ٹھیک ہے, کام کر کے لوگوں کو دکھائیں. میاں صاحب کے بھی وکیل رہ چکے ہیں. محسن بیگ صاحب, جو بات ہو رہی ہے سر, یہ جو پینما کیس ہے نا, کہا جا رہا ہے اس کو 2 اینگلز میں دیکھا جا رہا ہے, ایک قانونی اور ایک سیاسی. تو قانونی جو جنگ ہے اس کی کامیابی کیا سیاسی جنگ ہے اس کی کامیابی کا تعین بھی کر سکتی ہے سر, یا دونوں کے لیے جو بات ابھی یہ کہہ رہے تھے گراؤنڈز الگ الگ ہیں, دونوں کی تیاریاں الگ الگ ہیں؟ آف کورس ایسا ہی ہے, دونوں کی تیاریاں الگ الگ ہیں. اور جہاں تک عوام میں یا اس کے جو باہر سیاسی طور پر پاناما گیٹ ہے, اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو ڈیفیٹ ہے, کیونکہ جتنا لوگوں کو اویئرنیس پاناما لیگ کے بارے میں ہوئی, بالکل, اور اس سے پہلے بھی میرے دوست ذکر کر رہے تھے کہ یہ کوئی شاید پاکستان میں پی ٹی آئی نے یا کسی اور جماعت نے یہ اسکینڈل پاناما کے نکالا ہے. آپ دیکھیے یونائٹڈ نیشن کی اور ورلڈ بینک کی جو ایک ادارہ ہے ال گاٹن منی کا, اس میں میاں صاحب کا 4تھا نمبر ہے اور 4تھا نام ہے. سن لیجئے, تو یہ انٹرنیشنل نکلا ہے, اور پاکستان میں کیونکہ اویئرنیس نہیں تھی 7 ماہ سے, جتنا سیاسی طور پر لوگوں نے اس کو اویئرنیس دی. عمران خان نے پینما کے معاملے کو بھرپور جوش و خروش سے پیش کیا, اور خوب جوش اس حوالے سے ان کا نظر بھی آیا, عوام کو بھی انہوں نے دیا, لیکن سر وہ ثابت کرنے میں ان کو ناکامی ہو رہی ہے نا, تو کیا پولیٹیکلی ان کو یہ چیز افیکٹ کرے گی؟ نہیں, دیکھیے ثابت کرنا پہلی بات تو ہے کہ کسی کے سوائے ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ پروف کرے گا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا, ایک. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیس انٹرنیشنلی نکلا, اس کے ڈاکومنٹس انٹرنیشنلی مل بھی جائیں, اگر عمران خان یا کوئی اور شخص لے بھی آئے, تو اس کورٹ میں ججز کہیں گے کہ ایڈمیسیبل نہیں ہے. وہ تبھی ہے کہ اگر ایک کمیشن بنایا جائے, وہ خود انویسٹیگیٹ کرے, ہمارے ہاں کوئی ادارہ
یہ کام کرنے کے لیے تیار لینا پڑے گا. پھر اداروں پہ بات آ جائے گی. ایک بات, 2 ایشوز ہیں اس وقت, پیناما لیکس اور سیکیورٹی لیکس. آپ کے خیال میں میاں صاحب کیا دونوں سے نکل جائیں گے؟ دونوں میں پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کوئی ایک ان کے لیے مشکل کھڑی کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں دونوں میں نکل نہیں پائیں گے. دونوں میں پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ بالکل جی. ٹھیک سر, آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ یہ جو سیکیورٹی لیگز کا معاملہ ہے اس کو اب آپ سپریم کورٹ لے کے جائیں گے. جو انہوں نے تحقیقاتی کمیٹی بنائی اس کو مسترد کر دیا, تو کیا پیناما جیسے ہی ثبوت آپ وہاں پر دیں گے سر, جیسے پیناما میں دے رہے ہیں سیکیورٹی لیگز کے حوالے سے بھی؟ دیکھیں پارس, دونوں چیزیں اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں سیکیورٹی لیگز کی, نہیں, جب ہم سیکیورٹی لیگز کی بات کرتے ہیں تو 2 چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں. کنفیشن تو ان کو آ گئی جب انہوں نے پرویز رشید صاحب کو ہٹایا. پھر اب تک اتنے بڑے ایشو کو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس اور تمام اپوزیشن نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. باقی ویری سون یو ول ہیئر سم تھنگ وچ ول الٹیمیٹلی ہانٹ دی کریڈیبلٹی آف دا کنسرن گورنمنٹ. ٹھیک ہے. اگلی اور موسٹ امپورٹنٹ چیز, فار ہیون سیک, یہ پاناما کے حوالے سے جو اوپینینز ڈیولپ کی جا رہی ہیں, 2 چیزیں آپ ذہن میں کیوں نہیں بٹھاتے؟ کون سی؟ کہ ان کے بچے اور پرائم منسٹر صاحب جو بھی باتیں کر چکے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے. منی ٹریل سے کہیں یہ نہیں پتا. اور دیکھیں, فورینزک اپروچ جو ہے, آڈیٹنگ, دیٹ از دی نیڈ آف دی آر. خدا کے لیے اوپینین ڈیولپ کرنا وقت سے پہلے یہ صحیح نہیں ہے. بٹ ایک چیز یاد رکھیں, اس دفعہ اللہ کی طرف سے پکڑ آئی ہے اور انشاءاللہ بچت نہیں ہونی. کیا تھا, مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر سیکیورٹی لیگز میں کیا ثبوت دے سکیں گے؟ کیونکہ پھر آپ لوگوں نے ایک دفعہ کہہ دیا ہے کہ ثبوت ہم دیں گے, یا یہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے کہ اگر میاں صاحب پاناما سے نکل گئے تو پھر حکومت کو اس کیس میں پکڑیں گے؟ دیکھیں, ہم نے جوڈیشل ریگنگ کے حوالے سے بھی ہم نے پروفز دیے تھے, ابھی بھی پروفز دیے ہیں, بالکل دیے ہیں. آپ نہ مانیں وہ الگ بات ہے. دیکھیں میری بات سنیں سر, اب ریپیٹ کریں وہ باتیں جو ساری عدالت میں ہوئی ہیں. نہیں, عدالتوں نے ان کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں کی ہیں. عدالتوں نے تو ان کے حوالے سے, کیا عدالت نے یہ نہیں کہا کہ یہ بادشاہت والی سسٹم ہے؟ ایک چیز دیکھیں پارس, فار ہیون سے قوم کو بے وقوف نہ بنایا جائے. لوٹ مار کرنے والوں کو عبرتناک سزا دینی چاہیے. میں صرف ایک بات کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح شکست ہوگی, اور 3.5 سال سے ان کا لگایا ہوا کوئی الزام ثابت نہیں ہوا. اور میاں نواز شریف صاحب اسی طرح ان کے الزامات سے نکلیں گے, جیسے مکھن میں سے باہر نکلتا نا, اس طرح نکل کے لوگوں کی خدمت کریں گے, لوگوں کو گالیاں نہیں دیں گے, برا بلا نہیں کہیں گے, اور اس ملک کو آگ نہیں لگائیں گے, انتشار نہیں پیدا کریں گے, مال اور دولت کو لوٹتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام کرنے کے لیے. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.